अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 6 सितंबर हफ्ते का रोज़ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात का सबसे बड़ा ज़िम्मा इस मुल्क की जुडिशरी पर जाता है कि जिस तरह से उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ओपनर प्लेयर का किरदार अदा करते हुए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में मुकम्मल सरेंडर किया, सहूलतकारी की, तो वहीं इस्लाहात की आड़ में कुछ कॉस्मेटिक तब्दीलियाँ की गईं। गुज़श्ता रोज़ इसका एक खौफनाक इंकशाफ इस सूरत में सामने आया है कि इस्लाहात की आड़ में क्या क्या खेल खेला जा रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का वो अहम तरीन हिस्सा जिसका पैराग्राफ नंबर डी, ई और फिर पूछा गया सवाल नंबर 6, उसने इसका भांडा फोड़ा है। और एक चीज़ मंजर आम पे ये आई है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि वो जो आज़ाद मंच जजेस हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। और फिर ये सवाल सबसे अहम है कि क्या चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जजेस के ऊपर कंट्रोल अपनी मर्जी से कर रहे हैं या ये भी किसी और का मंसूबा था जिस पर मुकम्मल सहूलतकारी हो रही है। तो इस पर मैं एक वीडियो स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा 26वीं आईनी तरमीम से पहले, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट्स हो या फिर मातहत अदलिया हो, उसमें जो आज़ाद मंच जजेस हैं, जो अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे, जो अभी भी सहूलतकारी नहीं करना चाहते, आइन कानून और अपने हल्फ के मुताबिक फैसला देना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करके एक मुनज़्ज़म फौजी दस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ हक़ाइक़ जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, जिस पर बात होना इसलिए ज़रूरी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के दीगर अहम तरीन जो नुकात थे वो तो मंजर आम पे आ चुके हैं, मगर इस पर अभी उस तरह से बात नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन उससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का पहला पैराग्राफ भी खासा अहम है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता रोज़, चूँकि 8 सितंबर सोमवार का रोज़ बनता है, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने, पहले होता था कि फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया जाता था जिसमें तमाम जजेस बैठते थे, नए अदालती साल के ऊपर पिछला अदालती साल कैसा गुजरा, नए अदालती साल में क्या क्या जजेस के आइडियाज़ हैं उस पर गुफ्तगू होती थी। मगर इस बार उस फुल कोर्ट रेफरेंस को एक कॉन्फ्रेंस में बदल दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी दीगर तमाम जजेस को, जस्टिस मंसूर को, जस्टिस मुनीब को अपने इर्द गिर्द गालबन नहीं बिठाना चाहते, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई है जहां पर वो सामने विराजमान होंगे चीफ जस्टिस साहब, बाकी तमाम जजेस उनके सामने नीचे सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में विराजमान होंगे और वहां पर वो अपने वो जो विजन है उनका, सो कॉल्ड इस्लाहात हैं जिसकी आड़ में जो जो खेल खेले जा रहे थे उसका भांडा फोड़ा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। तो उससे मुतालिक गुज़श्ता रोज़ ख़त लिखा है उन्होंने। सबसे पहले जो ख़त का पहला पैराग्राफ है वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज के तौर पर ना चाहते हुए भी ये ख़त लिख रहा हूँ, मगर सिर्फ एक नागुज़ीर इदारा जाती ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आयद है जिसकी वजह से मुझे ये ख़त लिखना पड़ रहा है। और मैं ये ख़त इसलिए भी लिखने पर मजबूर हूँ कि आपका मुस्तकिल और मुकम्मल मसाइल को नज़रअंदाज करना, मेरे बार बार खतूत और तहरीरी राब्ते के बावजूद आपका इस पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार करना और इसे नज़रअंदाज करना, ना तो मुझे कोई तहरीरी और ना ही कभी कोई ज़ुबानी जवाब मिला है। चीफ जस्टिस की जानिब से इस मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर तरीन जज को इस तरह का जो रवैया है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ खासा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बदतमीज़ी नहीं बल्कि ये इस अदालत की हम आहंगी की रिवायत को नुकसान पहुँचाती है और इस अदारा जाती शाइस्तगी के ख़िलाफ़ वर्जी है जिसके बगैर कोई आइनी अदालत अपना काम जारी नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि जब नए साल का आगाज़ हो रहा होगा तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आप मेरे वो तमाम तर सवालात जो हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं वो फिर आप उनको आप पब्लिकली जवाब दे दीजिएगा ताकि इस मुल्क की अवाम और इस मुल्क के जजेस भी जान सकें कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अब चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का चैलेंज कबूल करेंगे, इस सवाल का जवाब आप खुद मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही कि ये ख़त किसी ज़ाती शिकायत के तौर पर ना समझा जाए, ये ख़त एक बावकार और ज़िम्मेदार हैसियत से लिखा जा रहा है। आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने यानी 26 अक्टूबर 2024 से अब तक मैंने सबसे ज़्यादा 3,956 मुकदमात के फ़ैसले किए हैं और 35 रिपोर्टेड जजमेंट जो हैं वो मैंने लिखी हैं जो कि इस अदालत की तारीख के बुलंद तरीन अदाद शुमार हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस जो आज़ाद मंच जजेस हैं उनके ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये काम नहीं करते। तो कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी एक मरतबा फिर कुछ उन लोगों को कहा कि आप अपने गिरबान में झांकिए,
4000 کے لگ بھگ انہوں نے اب تک مقدمات کے فیصلے کیے ہیں ایک سال کے اندر. 35 ان کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے. میں جب چیک کر رہا تھا، میں نے اس کے اوپر کام کیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی گزشتہ ایک سال میں جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں کتنی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، وہ محض 1 درجن ہے، جبکہ دوسری جانب ان سے 3 گنا زیادہ کام جسٹس منصور علی شاہ نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ناقابل تردید حقائق ہیں جو عدالت کے کام سے میری گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں. میں ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو کہ میرے خدشات سستی یا غفلت سے نہیں بلکہ ایک ایسے جج کی طرف سے ہیں جس نے اپنی ذمہ داری ہمیشہ ایمانداری اور مستقل مزاجی سے نبھائی ہے. لہٰذا یہ ذاتی شکایات نہیں بلکہ تجربے اور ذمہ داری سے جنم لینے والے ادارہ جاتی خدشات ہیں. اب میں براہ راست آپ کو لے کے جاتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے پیراگراف نمبر ڈی اور ای پر، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کیسے ایک منظم فوجی دستہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی عدالتی اصلاحات کی آڑ میں کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ کس کا پرپس سر کر رہے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. جب ہم جاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کوئکلی میں آپ کو اگر مختصراً بتا دوں، انہوں نے کہا کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ فل کورٹ تشکیل نہیں دے رہے 26ویں آئینی ترمیم پر، اور آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی جو میٹنگ ہے وہ بھی بلانا، کمیٹی کی میٹنگ بلانا گوارا نہیں کرتے. پھر آپ سپریم کورٹ کے قواعد 1980 کے جو رولز ہیں ان میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ سرکولیشن سے کر رہے ہیں. آپ اس میں بھی جو ڈیبیٹ ہے ججز کی وہ نہیں کر رہے. پھر انہوں نے اختلافی جو ڈائسینٹنگ نوٹس ہیں ان کے اجراء کے خلاف جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک فیصلہ دیا تو اس پر انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا، یہ جو پیراگراف نمبر ڈی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان کے رخصت پر جنرل سٹینڈنگ آرڈر آپ نے جاری کیا. یہ آرڈر ایسی زبان میں جاری کیا گیا جو کسی آئینی عدالت کے شایان شان نہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرل سٹینڈنگ آرڈر کیا ہے. کچھ SROs متعارف کروائے گئے ہیں کہ ججز چھٹی کیسے لیں گے، ججز چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکیں گے، ججز کسی کانفرنس میں شریک ہوں گے وہ چیف جسٹس دیں گے. یعنی وہ یہ ایک اسکول کو بنا دیا گیا ہے کہ چھٹی بھی اب چیف جسٹس کی مرضی کے. اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں، آئین پاکستان کے مطابق چیف جسٹس اور سب سے جونیئر جج سپریم کورٹ کا وہ برابر ہے، ان کے اختیارات برابر ہیں. ہاں، انتظامی معاملات پر چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے دیگر چند معاملات پر کچھ اختیارات زیادہ حاصل ہیں، لیکن یہ کہ اب چھٹی بھی چیف جسٹس کی مرضی سے، اور آپ اپنے وہ سرنڈر شدہ جج جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں انہیں ہر طرح سے نوازا جائے، اور جو آزاد منچ ججز ہیں ان کی NOC اور ان کی چھٹی کی فائل جو ہے وہ آپ کی ٹیبل پہ پڑے رہے. ایک خاتون جج صاحبہ ہیں، وہ اپنی 2 صاحبزادیوں سے ملنے بیرون ملک جانا چاہتی تھی، کافی عرصے تک فائل چیف جسٹس کی میز پر پڑی رہی، انہوں نے دستخط نہیں کیے. یہ تو خوفناک صورتحال ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عدالتوں جیسا کہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، بھارت وغیرہ کے سپریم کورٹ میں چھٹی ایک حق سمجھا جاتا ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے، لیکن یہاں چھٹی کو صرف چند کیٹیگریز یعنی کہ جج، سرکاری نامزدگی، ایوارڈ، ایمرجنسی یا گریجویشن تک محدود کر دیا گیا ہے، جو کہ نہ تو آئینی طور پر جائز ہے اور نہ ہی عالمی معیار کے. مزید برآں عالمی ادارہ مثلاً پیل اور ہارورڈ یونیورسٹیز کی دعوتیں بھی مسترد کر دی گئیں. یعنی جسٹس منصور علی شاہ کے جو عالمی ادارے ہیں جہاں پر وہ قانون کے اوپر سیمینارز اور لیکچرز کے حوالے سے اکثر مدعو کیے جاتے ہیں، وہ مدعو کر چکے تھے، وہاں انتظامات ہو چکے تھے، ٹکٹ، ہوٹلنگ، ویزا، سب کچھ. لیکن جناب یحییٰ خان صاحب نے جان بوجھ کر جسٹس منصور علی شاہ کو NOC نہیں دیا. اب آ جاتے ہیں پیراگراف نمبر ڈی سے مزید جو انہوں نے 6 سوالات پوچھے ہیں. ان 6 سوالوں میں سے جو سب سے چھٹا سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر 5 سوال بھی میں دیگر جو پوچھے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ ججوں کو آزادی کو پروان چڑھا رہے ہیں یا محض اطاعت اور کنٹرول نافذ کر رہے ہیں تاکہ یہ عدالت آزاد ججوں کی آئینی عدالت کی بجائے ایک منظم فوجی یونٹ بن جائے. اب جس طرح سے ججز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے سوالات بھی لکھے، خط میں بھی اس کا ذکر کیا. جسٹس بابر ستار، جسٹس سرفراز ڈوگر کو پہلے ہی اس طرح سے کہہ چکے ہیں کہ آپ ایک آمرانہ طرز حکمرانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم کر رہے ہیں، ایسے جیسے ایک آمر کرتا ہے. جسٹس بابر ستار نے بھی ایگزیکٹلی یہی فکرہ لکھا کہ آپ عدالت کو ایک منظم فوجی دستہ بنا رہے ہیں، ایک رجمنٹ بنا رہے ہیں. تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ ہم یہ ذرا آج ڈسکس کرتے ہیں نا کہ ججز کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. میں ابھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اداروں کو کنٹرول تو کرنا چاہتی ہے، عدلیہ کو بھی وہ کنٹرول کرنا چاہتی تھی. تو میں آپ کو ایک بڑے باوثوق ذرائع سے ایک بات بتاتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ یہ سوچتے تھے اور یہ گفتگو کرتے تھے کہ یہ ججز ایک دوسرے کی مانتے نہیں ہیں، یہ ججز اپنے چیف جسٹس کے نیچے نہیں ہیں، چیف جسٹس جس طرف دیکھتا ہے ججز اس طرف کیوں نہیں دیکھتے، ججز خطوط لکھ دیتے ہیں، ججز اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف جا کر فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اپروچ آپ دیکھیے، ایک طرف ایک ادارہ ہے
ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ڈسپلن کی اشد ضرورت ہے، ڈسپلن ہی فوج کا سب کچھ ہوتا ہے، اور پاکستانی فوج کی ایک شاندار روایت ہے کہ وہ ایک ڈسپلنری فورس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہونا بھی ایسے چاہیے، مگر وہ بھی ایک نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ادارے میں ہے باقی بھی ہر ادارے میں ایک ہو، تاکہ ہم ایک ہی شخص کو کنٹرول کریں اور وہ نیچے اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں، ہمیں ایک ایک شخص کو کنٹرول نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہوگا، گفتگو تو ہوئی ہوگی، پھر آتی ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ایک سب سے بڑے روح رواں تھے، چیمپئن بنتے ہیں وہ جمہوریت کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے اجداد نے اس ملک کو آئین دیا، عدلیہ کی آزادی دی، اور پھر انہوں نے اسی آئین میں سکم کیے، اسی آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا، وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ بروٹ میجورٹی سے ہم یہاں پر 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لیں گے۔ ایک فرونیت تھی ان کے لہجے میں۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا اسی سے متعلق، اور بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ سے متعلق، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ سنیے۔ But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. دوبارہ سنیے۔ But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں، یہ 7 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے، ایک ٹاک شو میں وہ شریک تھے، اسی کے ہی کانٹیکسٹ میں وہ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعتماد نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اپنی عدالت یعنی سپریم کورٹ کے ان کے جونیئر جو ججز ہیں ان کو وہ کنٹرول کر پائیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو چیف جسٹس کنٹرول کرتا ہے۔ اس ملک کی کون سی عدالت کا فیصلہ ہے، کون سے آئین کی شک ہے، کون سے قانون کی کسی آرٹیکل میں لکھا ہے، سپریم کورٹ کے کون سے رول میں ایسا بتایا جاتا ہے؟ حالانکہ آئین پاکستان میں شک ہے۔ آپ کے پاس تو بروٹ میجورٹی تب بھی تھی، اب بھی آپ کے پاس مانگے تانگے کی عدالتی اور اکثریت ہی، آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے، آپ آئین میں امینڈمنٹ کر دیجئے اور کہیے کہ جی چیف جسٹس سپیریئر ہے، باقی تمام جج جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، کر دیجئے آپ۔ لیکن اس وقت تو آئین پاکستان کی شک میں موجود ہے کہ ججز برابر ہیں، اختیارات فیصلہ دینے کا حق سٹیچر چیف جسٹس اور جونیئر ترین جج کا بھی برابر ہوگا۔ لیکن مینٹالٹی دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے کون سوچتا تھا کہ ججز کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ججز کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ججز کو کنٹرول کرتے کرتے ایسے SROs انہوں نے جاری کیے، ایسا جنرل سٹینڈنگ آرڈر انہوں نے جاری کر دیا کہ سپریم کورٹ کو ایک منظم فوجی دستہ بدل دیا۔ یہ ہیں آپ کی اصلاحات، یہ اصلاحات کی آڑ میں آپ کھیل کھیل رہے تھے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت آپ کی جوڈیشری کی۔ اب میں آتا ہوں ذرا دیگر 5 سوالوں کی جانب جو جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، جسٹس منصور علی شاہ، یہ خط کا پیراگراف نمبر F ہے، آخری صفحہ ہے، 7 صفحات کا یہ خط تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے عدالتی سال کے آغاز پر ضروری جوابات، یہ وہ بنیادی ادارہ جاتی سوال ہیں جو عدلیہ کی آزادی کے دل پر ضرب لگاتے ہیں۔ قوم اور عدالت اور جج صاحبان کے سامنے آپ سے وضاحت چاہتے ہیں، خاموشی نہیں۔ 8 ستمبر 2025 کی عدالتی کانفرنس میں آپ کو لازمی طور پر اس کا جواب دینا چاہیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ جسٹس منصور علی شاہ کا پہلا سوال۔ 1980 کے قواعد یعنی رولز کی تاریخی ترمیم فل کورٹ میٹنگ کی بجائے سرکولیشن سے کیوں منظور ہوئی؟ جسٹس منصور علی شاہ کا دوسرا سوال۔ تیسرا، اخلاقی آراء کی پالیسی انفرادی آراء سے کیوں بنائی گئی بجائے فل کورٹ مباحثے کے؟ چوتھا، چھٹی پر ایسا آرڈر کیوں جاری کیا گیا جو عدالتی آزادی اور 1977 کے صدارتی حکم کے خلاف ہے؟ پانچواں، 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کی گئی؟ چھٹا، سب سے بنیادی سوال جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا آپ ججوں میں آزادی کو پڑھوان چڑھا رہے ہیں یا محض اطاعت اور کنٹرول نافذ کر رہے ہیں تاکہ یہ عدالت آزاد ججوں کی آئینی عدالت کی بجائے ایک منظم فوجی یونٹ کی طرح بن جائے؟ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج جو صورتحال ہے، آئین کی، قانون کی، بنیادی انسانی حقوق کی، شخصی آزادیوں کی، چادر چار دیواری کی، اس کا سب سے بڑا ذمہ اس ملک کی جوڈیشری پہ جاتا ہے۔ اگر اس ملک کی عدالتیں آئین، قانون اور اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرتی تو کسی میں کوئی یہ جرت نہیں تھی کہ پاکستان اس نہج تک پہنچتا۔ تو جو کردار ہیں اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہیں وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔